फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पंजाब प्रेस गैलरी के ज़रिए एहतमाम लाहौर प्रेस क्लब में दिफाए पाकिस्तान और मीडिया के किरदार पर खूबसूरत तकरीब का इनकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान थे। तकरीब ज़ेर सदारत लाहौर प्रेस क्लब के सदर और जनरल सेक्रेटरी फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट अरशद नसारी मुनक्कद हुई। तकरीब में पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर नईम हनीफ, जनरल सेक्रेटरी कमरुज़्ज़मान भट्टी, सदर पंजाब प्रेस गैलरी ख्वाजा नसीर, उल्फत मुगल, इमरान शेख, राना शहजाद समेत सीनियर सहाफ़ियों की कसीर तादाद में शिरकत। पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए इस जारियत, नंगी जारियत जो भारतीय फौज ने की और उन्होंने मिसाइल दागे पाकिस्तान की सरजमीन पे। तो सबसे पहले ये जो आप बाहर देख रहे हैं 200 गज का बोर्ड जो है, ये पाकिस्तान में सबसे पहले लाहौर प्रेस क्लब ने वाज़ा किया और उसलिए किया कि हम ये बताना चाहते थे कि पाकिस्तान का मीडिया इस जंग में अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत के साथ खड़ा है। और वहाँ से जो भारतीय मीडिया से जो पेड़ कुत्ते भौंक रहे थे उनको भी लगाम डालना था और ये बताना था कि पाकिस्तान का जो मीडिया है वो अफवाज पाकिस्तान के साथ, अपने शाहीनों के साथ, नेवी के साथ और इस हुकूमत के साथ तब तक खड़ा है जब तक अल्हम्दुलिल्लाह इसका खात्मा नहीं होता। और मैं यहाँ पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब और DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब का भी बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने बारहा ये बात की कि हम पाकिस्तान के मीडिया के बेहद शुक्रगुजार हैं। और ये बार बार आर्मी चीफ ने भी बात की, ये DGISPR ने भी बात की, या ये तमाम हुकूमतों ने भी बात की और वज़ीर आज़म ने भी इसका बरमला इज़हार किया और अपने बैरून मुल्क दौरे के दौरान भी किया। वो इसलिए कि उन्होंने ये कहा आर्मी चीफ ने कि जिस पॉजिटिव किरदार जो मीडिया ने इस जंग के दौरान किया, मैंने माजी में कभी इसकी मिसाल नहीं देखी। तो ये वो मीडिया था, कुछ भी करें हम, कुछ भी कहें, कहीं भी जाएं, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर अल्लाह ना करे ये नंगी जारियत जो भारत ने की थी, मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी अफवाज पाकिस्तान के साथ था, आज भी है और कल भी खड़ा रहेगा। और मैं समझता हूँ कि इन जंगों में ये किरदार जो है वो मीडिया को अदा करना चाहिए। ये भारतीय जो फ़ौज है 13-14 लाख, वो किसी काम की नहीं है, ये मिट्टी के लोग हैं। ये 3 घंटे में तो फारिग हो गए हैं। 1.5 अरब की आबादी, 14 लाख फ़ौज। आप रोज़ कहते हैं हमारे पास $800 बिलियन रिजर्व हैं, 3 घंटे नहीं मारो तुझे सारे। 3 घंटे में फौज पाकिस्तान ने, शहीदों ने इनका बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये तो थी हमारी उड़ान और ये थी हमारी नीचे हमारी फौज पाकिस्तान। तो मैं समझता हूँ कि इस पे ये बड़ा अहम मौजू है और इसलिए आज हमने स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद ख़ान को यहाँ मदऊ किया और जो उन्होंने वलवला अंगेज़ तकरीर अपनी सीट से हट के सामने खड़े होकर असम्बली में की, वो बड़ी ज़बरदस्त तकरीर थी, वो बड़ी कमाल इन्होंने तकरीर की। और लग रहा था कि स्पीकर साहब पूरे जोशो खरोश से अब नीचे आए हैं तो तकरीर तो करेंगे, लेकिन वो मैंने TV पे सुनी, कमाल इन्होंने। देखिए बात भी करनी चाहिए और ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ना करे। देखिए पाकिस्तान एक अमन का मुल्क है, पाकिस्तान के लोग अमन चाहते हैं, इस खित्ते में अमन चाहते हैं। अल्लाह ना करे अगर कल को कोई ऐसा वाक़या दोबारा पेश हुआ तो ये सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मसला नहीं है, ये फिर जो जंग है ये पूरे खित्ते में फैल जाएगी। तो मैं समझता हूँ जंग तो है वो, उसका ये कोई हल नहीं, जंग कोई हल नहीं है, अमन ही हल है। बैठ के बात करें, हमारे साथ कश्मीर की बैठ के बात करें, हमारे साथ पानी की बैठ के बात करें, हमारे साथ तिजारत की बैठ के बात करें। तो बहुत अच्छी, पहले भी इंडिया से इस तरह के रवाबत थे। मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत बार बार इंडिया को ये कह रही है कि अगर अब ऐसा कुछ हुआ, फ़ौज पाकिस्तान ने भी इसका बरबला इज़हार किया, तो ये पहले तो मेरा ख्याल है कि ट्रेलर भी नहीं था तो फिल्म तो फिर अब चलेगी। तो ये मेरा ख्याल है कि फ़िल्म नहीं चलनी चाहिए और अमन की बात होनी चाहिए, कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। पानी पे जो इन्होंने जो वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी पे जिस तरह धज्जियाँ उसकी बिखेड़ी और UN की रेजोल्यूशन को भी नहीं इंडिया ने माना, तो वो भी इनको मानना चाहिए। ये भी सारी रेजोल्यूशन है। तो मैं समझता हूँ कि आज
میڈیا نے جو کردار ادا کیا، ملک صاحب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ اپنا بھرپور اور پازیٹیو کردار جو ہے وہ ادا کرے گا۔ ہم ادارے کے ساتھ تھے، ہیں اور رہیں گے کہ ہمیں اگر پاکستان ہے تو یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان نہیں، اللہ نہ کرے تو پھر یہ جنگوں کا حل نہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں ضرورت ہے، اس پاکستان کو ہماری ضرورت ہے، اس پاکستان کو پورے 25 کروڑ عوام کی ضرورت ہے، اور اس 14 لاکھ فوج جو یہ دکھاتے ہیں تو یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، ہمارے پاس تو 25 کروڑ فوج ہے، 25 کروڑ، تو آپ کا تو قیمہ کر دیں گے پکڑ کے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جذبہ ہے، اور ہم نے ہمیشہ پازیٹیو بات کی، ہماری حکومتوں نے بھی، ہماری افواج پاکستان نے بھی، لیکن اس کو اگر کوئی کمزوری سمجھتا ہے تو اس کی خام خیالی ہے، اور وہ خام خیالی 3 گھنٹے میں افواج پاکستان نے، شہیدوں نے دور کی۔ تو ملک صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آج ایک انتہائی سینسٹیو موضوع پہ آپ کو ہم نے مدعو کیا، اور آپ کو اسپیشلی ہم نے دعوت دی کہ یہاں کے خطاب کریں۔ میں تمام آنے والوں کا، خواتین حضرات، آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں آئے اور اس سیمینار میں شرکت کی۔ بہت بہت شکریہ۔ بین کیے گئے سب سے پہلے اس میں 18ویں نمبر پہ بین ہوا۔ ان کے سب سے حرامی کریکٹر میجر گورو آریہ نے میرے اوپر 2 شوز کیے۔ یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں نے کوئی کام کیا ہے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اندرون اور بیرون ملک بیٹھے ہوئے بہت سے نام نہاد اینکرز، ان کو بین کیوں نہیں کیا گیا انڈیا میں ابھی تک؟ وہ لندن میں بیٹھ کے، امریکہ میں بیٹھ کے، وہ آج بھی افواج پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں۔ آفتاب اقبال، عمران ریاض، موحد پیرزادہ، یہ وہ بگوڑا میجر، اور یہ موحد پیرزادہ پہ اس کی ماں کے بھی قتل کا پرچہ ہے، اس کے باپ کے بھی قتل کا پرچہ ہے، اور مرے ہوئے باپ کے انگوٹھے لگوائے اس شخص نے۔ اور اب تو میں بالکل کلیئر ہوں اس بات پہ کہ یہ عمران خان کی رہائی کی لڑائی نہیں لڑ رہے وہاں بیٹھ کے، اب تو راہ سے فنڈ لے رہے ہیں۔ ان کو غدار نہ کہا جائے، یہ سندور والے ساتھی ہیں سارے۔ تو اس کی رہائی کا ایک واقعہ مجھ سے سن لے، میں پھر بات ختم کرتا ہوں۔ ملک صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، جنگ میں اس بندے نے کیا کرنا ہے؟ عدم اعتماد سے 2 دن پہلے تاریخ گواہ ہے، انڈیا نے ایک میزائل ڈالا پاکستان کی سرحد کے اوپر۔ آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل باجوہ نے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ اس کا جناب اعلیٰ جواب دینا ہے۔ 24 گھنٹے گزر گئے، اسلام آباد میں ہوتے ہوئے وزیر اعظم صاحب نے اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف سے بات نہیں کی۔ 48 گھنٹے گزرنے کے بعد بمشکل جب جنرل باجوہ کے پاس پہنچے، انہوں نے بتایا جناب اعلیٰ 48 گھنٹے گزر گئے ہیں، انڈیا نے میزائل مارا ہوا ہے، کنفرم ہے، جواب دینا ہے۔ ایک ISPR کی پریس ریلیز تک ابھی تک نہیں گئی۔ تو وزیر اعظم صاحب کا جواب تھا کہ اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ عدم اعتماد میرے خلاف کون لے گیا، تم شامل ہو اس نے کہا سر میں اس کا میزائل کا جواب دینا ہے، ہم نے انڈیا نے میزائل مار دی۔ انہوں نے کہا نہیں وہ چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ یہ تمہارے لوگ عدم اعتماد ہونے کے سر یہ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ عمران خان نے کہا یہ قومی سلامتی کا مسئلہ نہیں ہے، عدم اعتماد کی تحریک قومی سلامتی کا مسئلہ۔ آپ آج اس شخص کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے ملک صاحب 1965 کی جنگ میں لڑی PFU نے، 1971 کی جنگ میں، وہ ہم نے سن رکھا تھا، یہ ہم نے دیکھا، یہ ہم نے لڑی ہے، اور جس کا اعتراف اداروں نے کیا۔ یہ وہی بات ہے، وہ چوری صاحب نے کہا تھا کہ جب پاکستان حملہ کرے گا تو پھر بتانا نہیں پڑے گا، تو آج ہمیں بتانا نہیں پڑا کہ ہمارا کیا رول ہے۔ ارشد انصاری کس طرح لیڈ کر رہے تھے پورے پاکستان کے میڈیا کو، ہمیں کس طرح انسٹرکشنز آتی تھی، کس طرح یہ راتوں کو ہمیں اٹھاتے تھے اور ساری رات ہم جو ہے لائیو ٹرانسمیشنز کرتے تھے، کس طرح سے جو ہے وہ لاہور پریس کلب متحرک تھی، کس طرح سے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ متحرک تھی۔ یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ احسان نہیں ہے، یہ ہمارا فرض تھا۔ تو بس اپیل میری یہ ہے جناب اعلیٰ آپ سے کہ ہم نے اپنا کام کیا ہے، ہم کرتے رہیں گے، اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے، لیکن یہ سندور والوں کا کچھ کر دیں۔ میں آپ کے سامنے یہ بات بھی پورے اصرار کے ساتھ کہوں گا کہ دنیا کے سامنے موقف جاتے ہیں۔ ایک ہے موقف جو پاکستان کا موقف تھا، اس موقف کو پیش کرنے میں پاکستان کے میڈیا کا کیا کردار رہا۔ پاکستانی موقف یہ تھا کہ ہم نے یہ دہشت گردی نہیں کی، پاکستانی موقف یہ تھا کہ ہم تو خود دہشت گردی کے وکٹم ہیں، پاکستانی موقف یہ تھا کہ 80,000 سے زائد دہشت گردی کی بھیڑ چڑھنے والے
افواج کے لوگ، سپاہ کے لوگ، پولیس کے لوگ، اساتذہ و طالب علم، APS کے بچے، مساجد، خانقاہیں، امام بارگاہیں، بازار، ہائی کورٹس کے چوک، کوئٹہ ہائی کورٹ پورے کا پورا، ہاسپٹلز، آپ نام لیں، یو نیم ون، جہاں پر ہمارے دہشت گردی کا شکار یہ ادارے اور یہ لوگ 80,000 پوری دنیا میں لڑی جانے والی دہشت گردی کی جنگوں میں سب سے زیادہ نقصان انسانی زندگی کا ہم نے اٹھایا ہے۔ آج تک کمیٹی آف نیشنز میں جہاں پر ایسے ڈسپیوٹس ہیں، اس سے زیادہ کریڈیبل پوزیشن کسی حکومت نے اس طرح کے معاملے میں نہیں لی۔ پاکستان کے موقف کی دنیا نے حمایت کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس شاندار انداز میں پاکستان کے میڈیا نے اس موقف کو سامنے رکھا، پاکستانیت کے جذبے کے ساتھ رکھا، نیشنلزم کی اپروچ کے ساتھ رکھا، جنگی جنون کو بڑھایا نہیں، حقائق پر بات کی، ان حقائق کو دنیا کے سامنے پیش کیا، اور یہ بھی کہا کہ امن ہماری خواہش ہے، لیکن اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو لے کر آئیں۔ یعنی حکومت پاکستان کے اس موقف کو جتنے شاندار انداز میں نے دیکھا کہ پاکستانی ٹی وی پر، پاکستانی پرنٹ میں، پاکستانی ڈیجیٹل میڈیا پہ اس کی بہترین انداز میں اس کی ان کو رپورٹ کیا گیا، میں یہ کہنے پہ حق بجانب ہوں کہ یہ معاملہ جب سے شروع ہوا، پہلگام سے لے کر پاکستانی میڈیا نے سرحدی جو در اندازی ہوئی اس تک آنے پہ، جواب دیے جانے تک، اور جواب سے بعد بھی آج تک بھی پاکستانی میڈیا نے متانت کا، بردباری کا، ذمہ داری کا شاندار اظہار کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ دوسری جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو یہ شاندار رپورٹنگ کی اور آپ نے بتایا، آپ کے جو ساتھی میں سمجھتا ہوں کہ اس میدان عمل میں ہوتے ہیں، کیمراز لے کے، وہ میرے رپورٹر بھائی جو موقع پر پہنچتے ہیں، خبر کو خبر کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اپنی زندگی مشکل میں ڈال کے کرتے ہیں، جان جوکھم میں ڈال کے کرتے ہیں۔ میں نے ان افراد کو شاندار طریقے سے موسم کی گرمی، سردی، سختی، نرمی کی پرواہ کیے بغیر، برستے گولے بارود کی پرواہ کیے بغیر، میں نے بھی چند روز پہلے ایک واقعہ کیپٹن احمد مبین کی شہادت کے دن کا بتایا کہ دہشت گردی کے ایک خوفناک واقعہ ہوا جس میں بڑے قیمتی لوگ ضائع ہوئے، اور یہی اسمبلی کی پریس گیلری کے کچھ لوگ جو وہاں پہ موجود تھے اور کیمراز لے کر یہ سامنے ریگل چوک کی طرف بھاگ رہے تھے، جب میں نے ان کو روکا کہ ایڈوائزری آئی ہے، سیکنڈ بلاسٹ کا خطرہ ہے، تو ایک ساتھی میرے پاس رکے، کیمرہ ان کے کندھے پہ تھا۔ میں آج بھی جب ان کو دیکھتا ہوں تو میں آگے بڑھ کر گلے لگاتا ہوں، میں ان سے ان کا حال دریافت کرتا ہوں، ان سے چند لمحے ان کے ساتھ گزارتا ہوں، کیونکہ میرے میں اتنا حوصلہ نہیں تھا جتنا اس میں تھا۔ آج بھی شاید وہ اس پنڈال میں موجود ہے۔ تو میں نے کہا جب یہ ایڈوائزری آ گئی ہے تو پاگل ہے، کیسے بھاگ کے آگے جا رہے ہیں، رک جائے یہاں، سیکنڈ بلاسٹ کا بتایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا سر میں ہی تو بخانا ہے، میں کہتا شکار ہو جائیں، یہ ریکلیس ہے، دس از نو جرنلزم، دس از میڈنس، آپ رکے، میں نے ڈانٹا اسے، بٹ اس نے میری بات نہیں سنی۔ وہ بھاگ کر وہاں پہنچا اور اس نے وہاں پہ کھڑے ہو کے اس کو فلم کیا، اس کی خبر لی اور خبر لے کے اپنے ادارے کو بھیجی۔ اگر اس میں وہ جان سے جاتا تو شہادت سے کم جاتا۔